अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कराची की सूरत हाल पर। अनफॉर्चुनेटली कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। कराची के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले चंद माह गुजरे जो हैं 3-4 माह, वो बड़े पुरअमन थे, पुरसुकून थे कराची की शहरियों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल के पहले महीने में हमने देखा है, जनवरी के महीने में ये सिलसिला फिर शुरू हो गया है। नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि नस्ली, लसानी और सियासी बुनियाद पर टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही थी, और अभी जो टारगेट किलिंग की वेव शुरू हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि सेक्टेरियन किलिंग हमें ज्यादा नजर आ रही है। नाज़रीन, कराची के जो डायनामिक्स है वो बड़े अजीब व गरीब है। कराची में आप देखेंगे कि एक ही मोहल्ले में शिया, सुन्नी, बरेलवी, दियोबंदी ये साथ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही अपार्टमेंट में, एक दूसरे के दुख में भी शरीक होते हैं, एक दूसरे के खुशियों में भी शरीक होते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग होती है सेक्टेरियन, तो वो भी हमें नजर आती है। ऐसा नहीं होता कि उस वक्त लिहाज किया जा रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिंधी भी इस शहर में जो है पठान के साथ रहते हैं, मुहाजिर के साथ भी रहते हैं। लेकिन इस मुल्क में ये भी एक फैक्ट है कि लसानी बुनियाद पर और नस्ली बुनियाद पर भी कत्ल व गारत होता है इस शहर में खास तौर पे। तो बड़े अजीब व गरीब बात है कि साथ रहते भी हैं लेकिन फसादात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि पिछले 4 साल पाकिस्तान में किस तरीके से और खासतौर पर कराची में किस तरीके से खून की होली खेली गई है। 2009 में 272 अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे। इसके बाद 2010 में 1150 लोग जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने। इसमें हमने मजीद इजाफा देखा। पिछले साल 2011 में 1354 अफराद जो है टारगेट किलिंग का निशाना बने। खास तौर पे जो रमजान के करीब के दिन थे और रमजान का जो महीना था जुलाई और अगस्त का, उसमें हमने देखा कि 552 अफराद को जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि ये जो है हमें ज्यादातर लसानी, नस्ली और सियासी बुनियाद पर नजर आ रही थी टारगेट किलिंग। और 2012 के इस महीने में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 60 अफराद जो है हलाक हो चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 10 अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि वजह क्या है। इस वक्त जो मुख्तलिफ फिरके हैं, उनसे जो ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो इस टारगेट किलिंग में मुलव्वस है या फिर कोई तीसरी कुव्वत है और वो इनको लड़वाने की कोशिश करी है। 2 आपने शिया मार दिए, अगले दिन 2 आपने फिर सुन्नी मार दिए, फिर 2 बरेलवी मार दिए, और उनकी कोशिश ये होती है कि इनको आपस में लड़ाया जाए। तो ये तीसरी कुव्वत है या वाकई में ये ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखते हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और हुकूमत की राय भी लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कर रही है, वो हालात को बेहतर बनाने में क्या कर रही है। क्योंकि कराची बड़ी ही अहम जगह है, हब है आपका बिजनेस का, और अगर कराची मुतासिर होता है तो पूरा मुल्क मुतासिर होता है। और अगर ये टारगेट किलिंग की वेव मजीद बढ़ गई और हमने होश और सब्र से काम नहीं लिया तो इसमें इस शहर के साथ साथ इस पूरे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल पर। टारगेट किलिंग में पिछले 24 घंटों में 10 अफराद को शहीद कर दिया गया है। अगर इसको इस वक्त नहीं रोका गया, अगर हुकूमत ने अहम इकदाम नहीं लिए, तो मुमकिन है कि इसमें मजीद इजाफा हो। जैसे कि हमने आपको हिस्ट्री दिखाई कि पिछले 3 सालों में किस हद तक खून की होली कराची में खेली गई है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सैयद अली औसत साहब। आप सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं मजलिस वहादत मुस्लिमीन के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने CNBC पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमारे दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती नईम साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब, आपने CNBC पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। और शर्मिला फारूकी साहब हमें ज्वाइन करें, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर। आपका मैं खास तौर पे शुक्रिया करना चाहूंगा शर्मिला, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कराची के हालात बिगड़ते हैं, टारगेट किलिंग होती है, तो ज्यादातर जो जिम्मेदार लोग हैं वो भाग जाते हैं, मीडिया का सामना नहीं करते। बट आपने पिछले साल भी जो है टॉक शोज में शिरकत की और आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए। तो इसीलिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। और सरवत एजाज कादरी साहब, सरबराह सुन्नी तहरीक, वो भी हमें जल्दी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज में आपसे करना चाहूंगा सैयद अली औसत साहब,
یہ کیا سلسلہ ہے؟ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نوعیت اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے. پہلے پولیٹیکل نظر آ رہی تھی, اس دفعہ سیکٹیرین ہے. کیا گروپس جو ہے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, یا کوئی تیسری قوت ہے جو کہ لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے ان فرقوں کو آپس میں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. اس حوالے سے میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا, اور میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بات ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں, کاش کہ ہماری حکومت اور ہمارے وہ سارے سیکیورٹی ادارے اور ایجنسیاں اس وقت یہ اقدام کر لیتی ہیں, اس وقت وہ جاگ جاتی ہیں جب پاکستان میں پہلی بار کھلے بندوں فرقہ وارانہ نعرے لگائے گئے تھے کہ کافر کافر شیعہ کافر. اگر اس وقت اس کو قابو پا لیا جاتا اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ نعرہ ہے, یہ کسی ایک فرقے کے خلاف نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ نعرہ ہے, تو آج ہم اس جگہ نہیں کھڑے ہوتے جہاں آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ مسائل, یہ پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ذمہ داری یہ حکومتوں پہ عائد ہوتی ہے, سابقہ حکومتوں پہ بھی اور موجودہ حکومت پہ بھی, سابقہ سیکورٹی اہلکاروں پہ اور ایجنسیوں پہ بھی اور آج کے سیکورٹی اہلکار اور ایجنسیوں پہ بھی یہ پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو کوئی پلان نہیں کیا, بلکہ اس وقت جو لوگ نعرہ لگا رہے تھے ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جن کو جہاد کے نام پہ بھرتی کیا جاتا تھا اور جہادی گروپ کے شکل میں ان کو افغانستان اور بعد میں. علی اوسط صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے, لیکن دیکھیں نعرے ایک طرف سے نہیں لگتے, نعرے تو دونوں طرف سے لگتے ہیں. جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں وہ بھی کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. کبھی کہ میں نے پہلے بتایا کبھی کسی سنی کو مار دیا جاتا ہے, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, پھر شیعہ کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ تو پورے ملک میں ہے, ہر فرقہ میں ہم دیکھیں ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے اس وقت ہلاک ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا, کر کون رہا ہے؟ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا کوئی تیسری قوت ہے جو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, جو یہ اس کے آپ روٹ کاز کو تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا, صرف شاخوں کو دیکھیں یا اوپر بات کر لیں اور اپنی رائے دے دیں تو میرا خیال میں مناسب نہیں ہے. روٹ کاز جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ تیسری قوتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے اس وقت اب اپنے افغان وار کی وجہ سے, انہوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کے نام پہ بھرتی کیا اور اس میں پاکستان کی حکومتیں بھی ملوث رہی ہیں, لیکن بعد میں ان کو ڈی ویپنائز نہیں کیا گیا بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور وہی لوگ پھر پاکستان کے شہروں میں پھیل گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیعوں کی طرف سے کبھی یہ نعرہ نہیں لگا ہے کسی کے خلاف, یہ تاریخ بتاتی ہے. تو جب وہ لوگ شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے افغانستان اور وہاں کے کشمیر کے بعد پاکستان کے اندر انہوں نے آ کر کے شیعوں کا قتل عام شروع کیا, دھماکے مساجد میں دھماکے, امام بارگاہوں میں دھماکے, جلوس میں دھماکے, ایک ایک کر کے ٹارگٹ کلنگ, ڈاکٹرز کو مارا گیا, پھر دوسرے لوگوں کو مارا گیا, بڑے بڑے ہائی آفیشلز شیعہ کو چن چن کے مارا گیا. تو اس وقت پاکستان کی ایجنسیوں نے کوئی اقدام نہیں کیا, پاکستان کی حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن جب یہ لوگ شہروں میں پھیل گئے اور یہ خانقاہوں پہ دھماکے کرنے لگے اور یہ جب ان لوگوں نے بازاروں میں دھماکے کرنے لگے تو سب جاگ گئے اور سب نے پھر ان کو اب پکڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہے. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں مشکل کام نہیں ہے اور یہ حکومت اور ایجنسیاں کر سکتی ہیں اگر یہ چاہیں. مفتی نعیم صاحب, جو بات کی علی اوسط صاحب نے اس کا بھی آپ جواب دے دیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی, اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاسی نوعیت کی کلنگ ہو رہی تھی, لسانی نسلی بنیاد پر ہو رہی تھی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ایک چیز شروع ہو گئی ہے کہ فرقوں کے نام پہ قتل و غارت ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے اس شہر میں مفتی نعیم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ چاہے شیعوں کی ہو, سنیوں کی ہو, اردو بولنے والوں کی ہو, پٹھانوں کی ہو, کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہو, اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی. سب سے پہلی بات, صرف فرقہ واریت ہی نہیں, بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی چند تھوڑے عرصے پہلے تو چیف جسٹس صاحب خود تشریف لائے یہاں پر اور انہوں نے اپنی عدالت لگائی اور 15 دن لوگوں کا وقت ضائع کیا اور خوب سماعت کی, اور سماعت کرنے کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو سن کر دنیا اور عوام ہنستی رہی.
اگر چیف جسٹس صاحب 15 دن جب یہاں رہے، ٹارگیٹ کلنگ پکڑے بھی گئے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو سب سے بڑی وجہ تو ہمارے یہاں ہماری عدالتوں کا نظام بالکل خراب ہے، ناقص ہے۔ ٹارگیٹ کلر پکڑے جاتے ہیں، 10 سال کیس چلتا ہے، مجرم جو ہے بری ہو کر نکل آتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں ان کو سزا نہیں دے پاتی، تو یہ نتائج چلتے رہتے ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں سعودی عرب کو لیجئے، سعودی عرب میں اگر کوئی بھی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا فوراً ملتی ہے، اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں اگر ہماری عدالتیں صحیح معنی کے اندر سزائیں دے دیں اور مجرم کو 1 ہفتے کے اندر سزا دے دیں اور کھلے عام کھلے چوراہوں پر ان کو لٹکا دیں، صرف 3 آدمی کو لٹکا دیں، تو میں سمجھتا ہوں ٹارگیٹ کلنگ ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا بنیادی قصور ہماری عدالتوں کا ہے کہ 20 سال کیس چلتے ہیں، گواہ مر جاتے ہیں، اور گواہ جو گواہی دینے کے لیے آتے ہیں ان کو تحفظ نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، 25 سال گزر جاتے ہیں، اس کی اولاد لڑتی رہتی ہے اور وہ قابض بیٹھا ہوتا ہے، قبضے کی وہ نہیں ہوتی۔ تو بنیادی وجہ ہمارا عدالتی نظام بالکل ناکام ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا چند دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے کہ میرے بھائی کو مار دیا گیا، میں جانتا ہوں کہ قاتل کون ہے، لیکن وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے جب ہم آپ کا کیس لڑیں۔ تو صورتحال یہ کہ وکالت کا نظام، عدالتی نظام خراب ہے۔ کاش کہ ہم سعودی عرب کے فیصلہ کرنے والوں کو بلا کر ان سے مشورہ کر لیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہاں کرائم نہیں ہوتے، وہاں جرائم نہیں ہوتے۔ آج دنیا کے اندر سب سے کم جرائم وہاں ہو رہے ہیں، اس کی واحد وجہ وہاں عدالتی نظام بہت اچھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں جتنی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، سیاسی تنظیموں میں عمل کمیٹی، متحدہ، MQM اور اس کے علاوہ جتنی سیاسی تنظیمیں ہیں، سب نے اپنی اپنی عسکری تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تنظیموں کو رکھیں، تاکہ اگر اپنے مقابل اگر کوئی شور کرے نہ مانے تو ہم اس کو قتل کر دیں۔ اور اس کے علاوہ مذہبی تنظیموں میں بھی سپاہ صحابہ ہے، سپاہ محمد ہے، تحریک جعفری ہے، اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، سالوں کے سالوں نے اپنی عسکری ونگ بنائی ہے۔ جب تک یہ عسکری ونگ نہیں ختم کی جائے گی تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب پولیس پکڑتی ہے اور پولیس پکڑنے کے بعد ان کو لاتی ہے تو کبھی کسی مذہبی تنظیم کا فون آ جاتا ہے، کبھی کسی سیاسی تنظیم کا فون آ جاتا ہے، اور IG صاحب کے پاس اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ اگر عدالت میں بھی کیس چلا جاتا ہے تو عدالت میں بھی سالوں سال تک کیس وہ چلتا رہتا ہے۔ پولیس کا نظام۔ مفتی صاحب آپ نے اپنی بات میرے خیال سے کلیئر کر دی ہے، میں چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے میں لے لوں۔ کو سستا نہ کیا جائے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، میں کافی سارے سوال آپ کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت حکومت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیونکہ یہ بڑا بنیادی اور بڑا اہم سوال ہے کہ کر کون رہا ہے یہ آپس میں ہی گروپس لڑ رہے ہیں جو کہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا کوئی تیسری قوتیں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائے اب تک نہیں کر پائے آپ لوگ؟ شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو میں مفتی نعیم صاحب کی بات کو بالکل سراہنا چاہوں گی، جہاں پر انہوں نے عدالتوں کی بات کری، اور ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ بنیادی ذمہ داری عدالتوں کی جانب سے آتی ہے کہ جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں، جن کے اوپر شواہد بھی موجود ہیں، ان میں اگر 2-3 کو ہی سزائیں مل جائیں تو معاشرے میں ایک ڈیٹرنٹ ضرور کریٹ ہوگی، لیکن آج تک ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے۔ اس میں 2-3 وجوہات یہ بھی ہیں، اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پروسیکیوشن میں بھی ویکنس ہے، اس بات کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے جہاں پر ہماری غلطی ہے۔ لیکن بائی اینڈ لارج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر شواہد بھی دیے گئے ہیں، جہاں پر ایویڈنس بھی ہے، وہاں پر مقدمات اتنے دیر تک وہ زیر التوا ہوتے ہیں کہ پھر وہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں، جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا مقدمہ نہیں چلتا ہے کئی سالوں تک تو آپ یو انٹائٹل ٹو بیل، اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ دندناتے پھرتے ہیں اور پھر اور قتل و غارت پھیلاتے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ اس وقت حکومت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیا کوئی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں؟ دیکھیے آج تقریباً کوئی 34 کے قریب گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ یہ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ یہ سیکٹیرین وائلنس ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہماری اہل تشیع برادری ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔
میں زیادہ کہنے کے تو مجاز نہیں ہو سکتا کیونکہ جو لیڈز ہیں پولیس کے پاس اور جو شواہد ہیں اور جن لیڈز کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ میں بات کر کے آئی ہوں، کچھ انفارمیشن لے کر آئی ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کو اس وقت آپ کے سامنے کہوں، لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ 10 جنوری کو مقبول صاحب ایک وکیل تھے جن کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد کچھ اور پھر کچھ قتل ہوئے، پھر پچھلے دنوں 4 وکلا کے اوپر جان لیوا حملہ، جس میں 3 جو ہیں اگین وہ بیچارے ہلاک ہوئے، جاں بحق ہوئے، اور ایک زخمی ہوا۔ یہ ایک چین آف ایونٹس ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک کڑی ملتی ہے۔ رحمان ملک صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، کچھ نشاندیاں ہوئی ہیں، اور جو ایک فورن ایلیمنٹ جو ایک ہاتھ ہے، ایک تیسرا ہاتھ، اس کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے۔ آفٹر آل یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کون ان کو کرتا ہے، یہ بھی ایک چیزیں ہیں۔ شمیرہ، یہ بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ نہیں ہے رحمان ملک صاحب کی کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں ان کو؟ اگر قتل و غارت اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ایک دن میں 10 لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے یا وہاں پر جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے، کیونکہ میں بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے ناپے تولے الفاظ میں بول رہی ہوں۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتی جہاں پر جو لیڈز ہیں پولیس کے پاس اس پہ کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی ایسی بات میں کہہ دوں جس سے مزید اشتعال پھیلے۔ جی دیکھیں، رحمان ملک صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی تھی پچھلے دنوں، اور میں اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا تھا کچھ کالعدم تنظیمیں بھی آپس میں متحرک ہو رہی ہیں، پلیز دس از ویری ویری سیریس۔ اور میں آپ کو بڑا ایک بلکہ کھلے طریقے سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کچھ ایسے سیریس ایشوز ہیں، یہاں تک بھی بات کی گئی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل پرسنالٹی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اس وقت کراچی بڑے ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ آج جو الطاف حسین صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو عام پبلک ہے اس کو بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا آج کل کے زمانے میں کہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ نیبرز میں کون رہ رہا ہے، ہم اتنے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم خود بھی بڑے ویجیلنٹ رہیں اور دیکھیں آس پاس کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی۔ اور یہاں پر 2 معزز علماء کرام بیٹھے ہیں اور میری ان سے گزارش ہوگی کہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، خاص طور پہ مفتی نعیم صاحب نے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب علماء کرام میسج دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی ویجیلنٹ رہیں اور پرامن رہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہو چاہے وہ مذہبی جماعتوں میں، ہم ٹالریٹ نہیں کرتے اور فوراً جو ہیں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کراچی میں بے تحاشا اسلحہ ہے۔ دیکھیں، لائسنس لوگوں سے تو ہم اسلحہ واپس لے لیں گے، لیکن جب ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ اسلحہ واپس چاہیے جو ان لائسنس ہے، جو غیر قانونی طور پہ لوگوں نے جمع کر رکھا ہے۔ اس پوائنٹ پر ایک بریک لینا ہے، میں چاہوں گا اس بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا مفتی نعیم صاحب نے، وہ یہ تھا کہ 15 دن تک جو ہے عدالت یہاں لگی رہی اور کراچی کے حال پر جو ہے بڑی گہری گفتگو ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ اس کا خاص نہیں نکلا، اور اگر کوئی نتیجہ نکلا ہے تو کیا حکومت وقت کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آیا کہ اس عدالت لگنے کے بعد قتل و غارت بند ہو گیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹیمپریری تھا اور کسی وقت بھی ایسا لگ رہا تھا یہ پھر شروع ہو جائے گا، اور اس مہینے میں ہم نے دیکھا ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات۔ کراچی کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک چیز جو کہ ہمارے مہمانوں نے بریک میں جانے سے پہلے کی وہ یہ ہے کہ ناقص اور ناکام جسٹس سسٹم ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی بنا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہتی ہے اور اس پر ہم قابو نہیں پا سکتے۔ علی اوسط صاحب، ایک بات جو آپ نے کی وہ بڑی اہم تھی اور آپ نے روٹ کاز تو بتایا، لیکن اب مجھے یہ بتائیں آج جو الطاف حسین صاحب کا بیان آیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی کیا، ان سے تو میں پوچھوں گا ہی کیونکہ انہوں نے 2 باتیں کہی۔ انہوں نے کہا شہری اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں کیونکہ پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے، اس لیے اس پہ آپ ڈیپینڈ نہ کریں۔ آپ لوگوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے، انتظامیہ کا تو ہے، پولیس کا تو ہے، لیکن آپ لوگوں کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے۔ کس طریقے سے سچویشن کو ٹیکل کریں گے؟ آگ میں تیل تو نہیں چھڑکا جا سکتا، پانی پھینک ہوتے ہیں، تو کس طریقے سے آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ سچویشن کو کام ڈاؤن کیا جائے اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ 24 گھنٹے میں 10 ہوئی ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہو؟
اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی، اور وہ جب یہ گروپس جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ حالانکہ مل کے رہ رہے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر جو ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ گلی کوچوں میں کوئی فساد نہیں شروع ہو جاتا ہے. یہ اپارٹمنٹ کے رہائشی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق تو وہ ہماری مقتدر حلقے، وہ سیکورٹی ایجنسیاں جو اس کام پہ مامور ہیں ان کو پتہ لگانا چاہیے. وہ آج تک 20 سالوں میں یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ کون لوگ ہیں، کون سا گروہ ہے اور کہاں سے اس کی بیکنگ ہے کہ یہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. وگرنہ یہ کوئی شیعہ سنی پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. جو آپ نے کہا ہے، لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ساتھ دفاتر میں کام کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں لڑ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو یہ فساد برپا کرتا ہے. اور اس ٹولے کو میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ پشت پناہی تیسری قوتیں بھی اس کی کرتی ہیں، اور تیسری قوتیں موقع سے فائدہ یقیناً اٹھاتی ہیں. لیکن وجہ اور جو اصل جو سبب بنتے ہیں وہ یہاں کے خود لوگ بنتے ہیں. وہ ہاتھ پکڑاتے ہیں اپنا کسی بھی تیسری قوت کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. کیونکہ ہر تنظیم میں ہمیں ایسے لوگ تو نظر آتے ہیں نا جو کہ شعلہ بیانی کرتے ہیں، جو کہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اس چیز کو مزید. آپ کی یہ بات صحیح ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی سن رہی ہیں، حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک مخصوص دیکھیں تمام اہل سنت حضرات سے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، سب سے ہمارا بہت اچھا انٹریکشن ہے، سب سے ہمارا آنا جانا ہے، سنی تحریک کے لوگوں سے آنا جانا ہے، سب سے ملنا جلنا ہے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی سے جو کہ میں نے کہا محلے میں سب ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن ایک مخصوص گروہ ضرور ہے، اس کو ڈھاکا نہیں جا سکتا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ ایک مخصوص گروہ ضرور ہے جو پاکستان میں کھلے بندوں نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سیکٹ کو، اس فرقے کے لوگوں کو مارنا ثواب ہے، مارو گے جنت میں جاؤ گے. تو ایسے ٹولے کے کچھ مخصوص مساجد بھی ہیں، کچھ مخصوص ادارے بھی ہیں، خود کراچی میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان بھر میں. کیا اس کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا حکومت اس کو نہیں دیکھ سکتی؟ میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ ان کے مخصوص مساجد اور مخصوص اداروں کے آپ مانیٹرنگ کریں، آپ ان کے جمعے کے خود جو خطابات ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کریں، اور آپ تمام شیعہ مساجد کے جو خطبے ہوتے ہیں اس کو مانیٹر کریں. آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ وہاں سے کہیں سے بھی شیعہ مساجد سے شر کی آواز اور عام اہل سنت مساجد سے شر کی آواز نہیں آتی ہے، لیکن یہ مخصوص ٹولے کے حامل ان مساجد اور اداروں سے شر کی آوازیں آتی ہیں. لہٰذا ان جڑوں تک انتظامیہ پہنچ سکتی ہے، سیکورٹی اہلکار پہنچ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، جو میں نے پہلے کہا تھا. ایک بات. دوسری بات میں شرمیلا فاروقی صاحب سے یہ ضرور کہوں گا، صاحبہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب ان کے کارکنان مارے جاتے ہیں تو وہ شہید کا لفظ استعمال کرتی ہیں، لیکن جو عام پاکستانی شہری مارا جاتا ہے، خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ سنی ہو، تو اس کو ہلاک کہتی ہیں کہ وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. ان کو بھی شہید کا درجہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی اپنے روزگار پہ تھا. وہ 3 وکیل اپنے روزگار سے واپس آ رہے تھے، حلال روزگار سے واپس آتے ہوئے. اس چیز کا میں جواب دیتا ہوں، اس کے بعد میں مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ایک تو یہ بتا دیں کہ کیوں ان کو پھر آپ شہید کا لفظ ان کے لیے نہیں استعمال کرتی، جبکہ آپ کے اگر کوئی کارکن جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں تو ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ مانیٹرنگ کہاں ہے. کیا اگر کہیں پر ڈینجرس قسم کے خطبات ہو رہے ہیں تو ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے نا. پہلی بات تو شہزاد، میں اپنے کارکنان بھی جب وہ بیچارے مارے جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی شہید کہتے ہیں، اور جب ہمارے وکیل بھائی جب مارے جاتے ہیں یا کسی اور فرقے سے مارے جاتے ہیں تو میں تو ان کو بھی شہید کہتی ہوں. آپ نے ابھی نہیں کہا تھا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی کہا، صرف میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ میں بڑی کیئرفل ہو کے، جب میں علماء کرام آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں بڑی کیئرفل ہو کے بات کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر اہل تشیع ان کی کوئی وہ اب جان سے جاتے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی آپ کیا کہتے ہیں. میں اس وقت بڑی کیئرفل ہو کے بات کر رہی ہوں. نہیں صاحبہ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی شہید کہتے ہیں سب کو. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ابھی ایک پروگرام پہلے کر کے آئی، وہاں میرے ساتھ اعجاز قادری صاحب تھے اور نقوی صاحب تھے، اور وہاں میں ان کو شہید ہی کہہ رہی تھی. لیکن کیونکہ آپ اس وقت آپ کے جو جذبات ہیں، آپ اتنے
تکلیف کے اندر ہیں جو ہم بھی تکلیف کے اندر ہیں. جی جی جی. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی تھی, میں بڑی کیئرفل ہو کے, شاید مجھ سے غلطی ہوگی, میں اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کرنا چاہوں گی. میرے لیے وہ بھی شہید ہیں, بہت محترم ہیں. دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں, اگر میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاؤں, کہ یہ تو میں دیکھیے اہل تشیع نہیں ہوں, میں سنی ہوں, اور لیکن میں نے ہاتھ میں خود مولا علی کی گروی ہوئی ہوں, تو میں خود علم پہ جاتی ہوں اور شاہ خراسان جاتی ہوں, میرا عقیدہ ہے. میں بی بی زینب علیہ السلام کے روزے پہ حاضری کے لیے جاتی ہوں, بہت دیا ان کے دربار سے مجھے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دیکھیں, لیکن میں کبھی تفریح نہیں کرتی. میں یہ پروگرام میں بیٹھی ہوں, سیکٹیرین وائلنس کے اوپر بات ہو رہی ہے, ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں کبھی اس بات میں بلیو نہیں کرتی کہ جی شیعہ سنی یہ فرقے ہیں, بنے ہیں, سالہ سال سے ہیں, جب سے بھی ہیں. نہ میں اس کی ہسٹری میں جاتی ہوں, میں سب کو مسلمان سمجھتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ جی یہ دنیاوی بنائی ہوئی چیز, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, مسلمان کو پیدا کیا. جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, امام حسن ہے, بی بی زینب علیہ السلام ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. دیکھیے بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایسے کوئی خاص گروہ ہے, ایسا کوئی ایسا طبقہ ہے جو خاص طور پہ اہل تشیع کو ٹارگٹ کرتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے, لیکن میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ آپ حکومت میں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے میرا اشارہ کس کی طرف ہے. میں معذرت کے ساتھ وزیر داخلہ سے نہیں ہوں یا میں آئی جی سے نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 10 تاریخ سے لے کے اب تک جو بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اہل تشیع ہمارے بھائی ٹارگٹ ہوئے ہیں. لیکن شرمیلا میں تھوڑی سی کریکشن یہاں کرنا چاہوں گا. اگر آپ نے سنا ہو 2 روز پہلے سنی تحریک کا ایک جلسہ تھا, اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, اور اگر یہ پروگرام ختم ہونے تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جو ان کے قاتل ہیں, ان کو نہیں پکڑا گیا, تو ہم کوئی بھی پروگرام اناؤنس کر سکتے ہیں. تو آپ اکثریت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آپ اہل تشیع کی ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی جو ہے ہلاک کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل ورکرز بھی مارے گئے ہیں اس دوران, پولیٹیکل ورکرز بھی مارے گئے ہیں. اور دیکھیے خاص طور پہ جب ایسا وقت ہوتا ہے, جب 12 ربیع الاول قریب ہے اور اس وقت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, تو خاص طور پہ اس قسم کے ایشوز کو کیا اٹھایا جاتا ہے کہ جی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سنی برادری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آمد میں خوشیاں منائے گی. تو یہاں پر آپ شیعہ برادری کو, اہل تشیع کو ٹارگٹ کریں تاکہ آپس میں سیکٹیرین وائلنس ہو. دیکھیں نا, یہ نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہے. لیکن ابھی آپ نے یہ بھی کہا نا کہ 34 لوگوں کو گرفتار کیا, وہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا شرمیلا, کیونکہ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے سرور اعجاز قادری صاحب سے, سربراہ سنی تحریک کے, اور میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم ان کو پہلے نہیں لے سکے کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر, لیکن اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. سرور اعجاز قادری صاحب بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سچویشن کو, جو اس وقت ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا ہے, سیکٹیرین کلنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ لسانی اور نسلی بنیاد پہ قتل ہو رہا تھا. کون کر رہا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ آپس میں ہی فرقے لڑ رہے ہیں یا لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی گروپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سرور صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے سرور صاحب؟ آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اچھا ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے تبسط سے اس ماہ مبارک کی عظمت اور رحمت کا مہینہ ہے, اس میں سب کو جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آئے ہم پچھلے دنوں, آپ کو پتہ ہے کہ 29 تاریخ کو جانثارانہ مصطفیٰ کانفرنس تھی, اور اس دن ہمارے 2 ساتھیوں کو شہید کیا گیا لیاری کے اندر. اور آپ برداشت اور تحمل دیکھیں, ہم نے ہمارے کانفرنس بھی جاری تھی اور جنازہ بھی پڑھایا جا رہا تھا. ہم نے اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انتظامیہ کو اطلاع دی اور ان دہشت گردوں کے نام بتائے, جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اور ابھی گورنمنٹ نے بھی ٹائم مانگا ہے کہ مزید ہمیں اور ٹائم دیا جائے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے ریزلٹس دیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ گزشتہ کئی سالوں سے 2001 سے ہم یہ دہشت گردی کا شکار ہیں, مسلسل جنازے اٹھا رہے ہیں, لیکن دہشت گرد کا بھی ہمیں پتہ ہے 350 یا 3500 دہشت گرد ہم نے اریسٹ بھی کیے ہیں, ماسٹر مائنڈ بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. مجھے آپ ایک بتا دیجئے کسی ایک کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا ہو. آپ دوسری بات,
آج آپ ہم وہی دوبارہ فساد افغانستان والا فساد پاکستان کے نام سے پھر اسٹیج سجایا جا رہا ہے، جس اسٹیج کے تھرو آپ کے 35,000 پاکستانیوں کو جام شہادت نوش کی ہے۔ آج وکلا کی ٹارگٹ کلنگ ہو، پاکستان کے ہر حصے میں ہو، دہشت گرد کو جو آپ سزا نہیں دیں گے، کیفے کردار تک نہیں پہنچائیں گے، آپ 35,500 تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، پہلے بھی آپریشن ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائے کسی ایک کو کوئی سزا ہوئی؟ ابھی ہم پھر یہ پچھلے مہینے سے ہم نے 5 جنازے اٹھا چکے ہیں، مسلسل ہماری 2 قیادتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے۔ ہم جب تک ہم بھلے ہمیں سپریم کورٹ سے اسپیشل آرڈر لینا پڑے، ہم اسپیشل آرڈر لیں، اسپیشل اسپیڈی ٹرائلز کے مقدمات قائم کریں آپ کے پڑوسی ممالک کے اندر۔ انہوں نے دہشت گرد کے سربراہ کو پکڑا، انہوں نے یہ 15 دن کے اندر ان کو ہینگ کر دیا، عدالتوں نے فیصلہ سنایا، ان کے بعد ہیئرنگ ہوئی۔ سرورت صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، اور ہمارے جو سرورت صاحب آپ کی بات درست ہے، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک ناقص عدلیہ کا سسٹم ہے، انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اس بات سے تو تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اس جلسے میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر پروگرام ختم ہونے تک گرفتاری نہیں ہوئی تو ہم ایک پروگرام کا آغاز کریں گے، وہ پروگرام کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم چیف منسٹر ہاؤس بھی جائیں گے، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نام بھی بتا دیے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے کیا ایکشن لیا گیا؟ حکومت پر دباؤ ڈالا آپ نے، آپ لوگوں نے مارچ کیا چیف منسٹر ہاؤس یا نہیں کیا؟ جی ابھی ایڈیشنل آئی جی صاحب یہاں تشریف دورہ کر کے گئے، اور انہوں نے ابھی مزید اور انہوں نے کئی لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، اور ابھی سی ایم صاحب بھی رابطے میں ہیں، اور کل سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ جو ملک اس مہینے کا تقدس ہے جو پامال کیا جا رہا ہے، 1 محرم کو آپ نے دیکھا دہشت گردی ہوئی، 1 ربیع الاول کو دیکھا دہشت گردی ہوئی، رمضان کو دیکھے دہشت گردی ہوئی۔ خالی یہ نہیں ہے مسئلہ، صرف یہ ہے کہ ہم سیاسی مصلحت پسندی کا شکار ہیں، اور ہماری معذرت کے ساتھ بڑی بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں ہماری ملک کی جو ان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں۔ جب تک ہم یہ آکسیجن دینا بند نہیں کریں گے اور باہر کی فنڈنگ کو اسٹاپ نہیں کریں گے، سب سے اہم رول جو ہے وہ باہر کی فنڈنگ ہے جو اس میں رول پلے کر رہی ہے۔ وہ ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے، وہ جو 16 ایجنسیاں ہیں ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، جو تحفظ آئینی ریاست کا حق ہے جو تحفظ فراہم کرنا۔ آپ جب ہم بتائیں ایک عام شہری کہاں سے اتنے گن مین اور اسلحے لے کر گھومے گا؟ آپ لائسنس دے دیں، آپ سب کو لائسنس دیں، اور اسپیڈی ٹرائل کے مقدمات میں ان کے مقدمے چلائیں، ان کو سزائیں دیں، کیفے کردار تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے سرورت صاحب، دیکھتے ہیں کون دہشت گردی کرتا ہے۔ اب یہ 3 بندے ہیں جن کے ہم نے نام دیے، دیکھتے ہیں ان کو کیا رزلٹ آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس حوالے سے شرمیلا فاروقی صاحبہ کا میں پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں۔ گہراؤ ہے، دھرنا دیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، مفتی نعیم صاحب آپ ایک بات بتائیں، اس پروگرام میں جو ڈسکس ہوئی اور علی اوسط صاحب نے یہ کہا ہے کہ ضرورت تو اب اس بات کی ہے کہ ہم مانیٹر کریں کہ مساجد میں کیا خطبات ہوتے ہیں۔ یہ مشورہ ویسے تو بڑا سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا ممکن ہے اور آپ لوگ اس بڑے اقدام کے لیے تیار ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کون سی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں جو کہ یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بہت اچھی بات کی ہے سرورت صاحب نے بھی، علی کوثر صاحب نے بھی، لیکن اس کا عمل کرنے کے لیے حکومت کو چند باتیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مساجد یا امام بارگاہیں یا جہاں پر بھی جو تقاریر ہوتی ہیں ان تقاریر کو سنا جائے، اور جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے ان کو ضبط کیا جائے، چاہے وہ سنیوں کا شیعوں کے خلاف ہو یا شیعوں کا سنیوں کے خلاف ہو۔ اور یہ حکومت کے وقت کو چاہیے کہ تمام مسالک کے علماء کو ملا کر ایک کمیٹی بنائے جو تمام مسالک کے پر نظر رکھے، مساجد پر بھی، امام بارگاہوں پر بھی، ان لٹریچر بھی جو غلط شائع ہو رہے ہیں، اور وہ دیواریں جو کراچی کے اندر مختلف لٹریچر کی طرح شائع ہو رہی ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک علماء کی تشکیل دے جس میں سنی بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، اور اہل تشیع سے بھی ہوں، اس لیے کہ جب تک یہ اتفاق نہیں ہوگا، دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں ہے، دشمن یہ نہیں جانتا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی ملک میں رہنے والے ہیں، اور یہ ملک ہمارے لیے معزز ہے، مقدس ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے کہ ایک علماء کی ایک مؤثر کمیٹی بنائی جائے جو تمام طبقات پر نظر رکھے، ورنہ تو شیعہ حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، بریلوی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، دیوبندی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے،
تو ان تمام کا حل یہی ہے کہ سنجیدہ قسم کے علماء بٹھائے جائیں اور بٹھانے کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے، تمام لٹریچر کو تمام دیواروں پر جو لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے مساجد اور امام بارگاہوں پر نظر رکھیں. انشاءاللہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو یقینا پھر وہ ایسی کمیٹی ہو کہ جو فیصلہ کرے. لیکن یہ مجھے بتائیں مفتی صاحب، یہ نہ ہو مفتی نعیم صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج تک کوئی ایسی کمیٹی بنائی نہیں گئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ علماء جو کہ مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اکٹھا ہوئے، کمیٹیز تو بنی ہے نا ماضی میں بھی. ایسی کمیٹیاں دیکھیں، بات سنیں، ایسی کمیٹیاں بہت مرتبہ بنائی گئی ہیں. وہ کمیٹیاں غیر مؤثر تھیں، ان کے اوپر وہ اتنے مؤثر ہوں کہ اگر یہ کمیٹی ایک فیصلہ کرے کہ یہ کتابیں بند ہونی چاہیے، یہ یہاں لٹریچر چل رہا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط ہے. لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ دیوبندی، بریلوی اور شیعہ سنی بناتا ہے. کیوں نہ ہم لاؤڈ سپیکر کو محدود کریں کہ وہ اپنے ہی علاقوں میں جہاں مجمع ہو وہاں استعمال ہو. پورے محلے میں ہوتا ہے، پھر اشتعال انگیز تقریریں ہوتی ہیں، اس سے لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں. جب تک مؤثر کمیٹی نہیں بنے گی اور اس کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے اور ان کے فیصلوں پر حکومت عمل نہیں کرائے گی، چاہے حکومت کے اہلکار اس میں شامل ہوں اور اس کمیٹی میں شامل ہو کر جائزہ لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجرم کو خدا را ہماری اس عدلیہ پر نہ چھوڑا جائے، ان وکیلوں پر نہ چھوڑا جائے اور نہ اس حکومتوں پر چھوڑا جائے. مجرم کو ایسا کوئی قانون بنایا جائے کہ دیکھیں سب سے دنیا میں جرائم کم ہوتے ہیں سعودی عرب میں، اس لیے کہ وہاں پتہ ہے مجرم کو کہ میں کروں گا جرم اور اس کے بعد فوراً سزا ہوگی. سید علی اوسط صاحب، مجھے اس پروگرام سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کافی سارے سلوشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم آپس میں مجھے موقع دیجیے گا کہ میں کچھ بات سید علی اوسط صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ سلوشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کہا مانیٹر کرنا چاہیے خطبات کو، وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنانی چاہیے، لیکن ماضی میں بھی کمیٹیز بنی ہیں. آپ لوگ اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ تمام علماء حضرات بیٹھیں، مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور سلوشن پہ بات کریں، اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل تیار ہیں. دیکھیں جی، پاکستان بنانے میں تمام کا سب کا خون اس میں شامل ہے، شیعہ کمیونٹی کا بھی شامل ہے، اہل سنت کمیونٹی کا بھی شامل ہے. لیکن یہاں پہ ایک دو بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ جب کسی زمانے میں جب یہ بر صغیر تھا تو لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا گیا تھا. تو ایسے ہی باتیں نہ کی جائیں کہ جس کو جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا. اور حل یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو بند کر دیا جائے. لیکن نہیں، میں ذرا مفتی صاحب میری سن لیں، میں نے آپ سے نہیں کہا، مفتی صاحب میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کھلے عام بھی ہونا چاہیے، لیکن پوزیٹیو ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے. جو گروہ اگر لاؤڈ سپیکر کو نیگیٹو استعمال کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے، نہ یہ کہ اس گروہ کو یا اس شخص کو پکڑا جائے یا اس مسجد کو کہ جو پوزیٹیو استعمال کر رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نہ صرف مساجد بلکہ مدارس کو بھی ہمارے ہاں لاؤڈ کا مفتی صاحب مجھے بات کرنے دیں، مفتی صاحب مجھے بات کرنے دیں. کے تحت مفتی صاحب بہت سارے پاکستان میں بہت سارے قانون ایسے ہیں کہ جو کتابوں میں ہیں اور وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اوپر سے لے کے نیچے تک، صدارت سے لے کے نیچے وزارت تک سارے قانون جو ہیں دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں. آپ یہ بات نہیں چاہتے ہیں کہ اسی طرح نہیں، آپ اس کو اس طرح نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں لاؤڈ سپیکر کا مثبت استعمال بالکل ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے، مساجد کے علاوہ مدارس وغیرہ کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات اہم جو میں کہنا چاہوں گا اور وہ ہے کالے دم تنظیموں کے حوالے سے. بالکل کرنا چاہیے. کالے دم تنظیمیں، وہ کالے دم تنظیمیں آج دیکھیں بڑے بڑے وہ کالے دم تنظیموں پہ مشتمل گروہ بڑے بڑے جلسے کرتے پھر رہے ہیں پاکستان میں. آج ان کو پیچھے سے کسی نہ کسی کی ضرور پشت پناہی حاصل ہے. یہ وہی گروہ ہے جو آج پھر ایک بار پھر پاکستان میں جمع ہو کر کے یہ کالے دم تنظیموں کا گروہ جو کہ ماضی میں جو ہے یہ کام کرتا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کالے دم تنظیموں کو میڈیا پہ بھی ایکسس نہیں ہونا چاہیے اور ان کو پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ 5 آدمی کے جلسہ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کالے دم تنظیم ہے. اس کو حکومت مانیٹر کرے، اس کو حکومت اس پہ عمل درآمد کرے اور میڈیا بھی اس کو دیکھے. آپ کہنا چاہ رہے تھے اگر مثبت استعمال ہو لاؤڈ سپیکرز کا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگوں کو، اور مدارس کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اس کی بھی آپ حق میں ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات سنیں.
میری بات سنیں کہ مثبت استعمال یقیناً ہونا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی 4 بیٹھے ہوتے ہیں اور 2 کلومیٹر دور تک آواز جاتی ہے, اس میں مریض بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, اس میں جو ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں. لہذا لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو بھی جتنا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال ہونا. یہ آپ کی بات اچھی ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کی یہ بات اچھی ہے, اور بالکل شیعہ سنی مل کے پاکستان کے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں, اور ہم سب بالکل مل کے ہی رہتے ہیں, ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ثروت اعجاز قادری صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ سے میں جو مذہبی اعتبار سے بند کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے. میری بات پوری آپ لوگ سنیں. میری بات یہ ہے کہ مذہبی جو یہ ہو رہا ہے اس کے بند کرنے کا واحد طریقہ ٹارگٹ کنگ کا یہی ہے کہ اجتماعی طور پر تمام طبقات کے علماء جمع ہوں اور اس پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کر سوچیں, اور انشاءاللہ ہر طبقہ اپنے شعبے کی ذمہ داری لے کہ بھائی میں انشاءاللہ ان کو کنٹرول کروں گا, وہ ان کو کنٹرول کریں گے. بہت اچھی بات. اب مجھے موقع دیں مفتی صاحب کہ میں ثروت صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویوز پہ لوں. مفتی صاحب کی بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ثروت صاحب, ٹھیک ہے علی صاحب, میرے پاس ابھی وقت کم ہے نہیں. علی صاحب لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. معذرت کے ساتھ میرے ساتھ وقت کم ہے. ثروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال سے بہت جلد یہ نشست ہونی چاہیے. کب کریں گے آپ؟ ہم تو سنی تحریک کے دفتر اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر سبھی ہیں, لیکن اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہم بیٹھتے گورنر ہاؤس میں بھی ہیں, اس کے لیے ہم بیٹھتے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بھی ہیں, لیکن جب تک ہمارے اندر سے منافقت ختم نہیں ہوگی, جب تک قول و فعل کا تضاد ختم نہیں ہوگا, ہم میڈیا پہ بیٹھ کے یا ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی انقلاب نہیں آئے گا. جب تک ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی, ہمارے فیصلے ہمارے اچھے نہیں ہوں گے, جب ہم ان چیزوں کو, جب دہشت گرد, ہمیں نہیں پتا, آج آپ بتائیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ سوات کے اندر 146 علماء اکرام کو کس نے شہید کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسکول کے تعلیمی اداروں میں بم دھماکے کس نے کیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا وہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے کہ جس نے نا اس پاکستان کے ڈی اسٹیبلائز کیا؟ وہ آپ کو کیا نہیں پتا کہ اس پاکستان کے اندر ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے اندر جو دہشت گرد ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی, وہ کس مدرسے سے اکوڑا کھٹک کا نام آتا ہے؟ ٹھیک ہے سروت صاحب, اگر آپس میں ساتھ بیٹھنے سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تو پھر کیا کریں ہم؟ کام کرتا ہے, کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ مدرسے میں سربت صاحب کی باتیں ایسی ہیں جو حلقہ واریت کو ہوا دے رہی ہیں. خدا را میں سربت صاحب کو کہتا ہوں ایسی باتیں نہ کریں, یہ تیل پر آگ پر تیل نہ چھڑکیں. خدا را اس کو ایسی باتیں نہ کریں کہ فلاں مدرسہ آپس میں اتحاد اس لیے کہ ہمارے جنازے ہم نے اٹھائے, اس لیے کہ ہم نے نا 63 جنازے تھانے لشکر پاک میں اٹھائے. دشمن جو ہے کہنے کی یہ نہیں ہے, ہم تو برداشت ہے, ہمیں آپ بتائیے ہم نے کسی کو کیس میں کچھ کیا ہے. میرے خیال سے 3 لوگ اگر ساتھ بات کریں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. کی باتیں میڈیا پر نہ کی جائے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, میں یہ بات کہوں گا, ثروت اعجاز قادری صاحب کی بات بالکل مناسب ہے. ہم ثروت اعجاز قادری صاحب, ٹھیک ہے مجھے موقع دے کہ میں آخر میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کچھ وقت دوں, کیونکہ ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, صرف 1 سیکنڈ کی بات میری سن لیں کہ ہم ثروت اعجاز قادری صاحب کے مرکز پہ بھی جاتے رہے ہیں اور وہ ہمارے گھر پہ بھی آتے ہیں. حسن ظفر صاحب آپ کر چکے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھانے دیں, مجھے کلوزنگ ریمارکس کی طرف جانے دیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, وہ کہتے ہیں کہ علماء کی کوئی کمیٹی بننی ہے, انہوں نے آپس میں ساتھ بیٹھنا ہے, تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے. یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے ایسے گروپس ہیں جو کہ پشت پناہی کر رہے ہیں, کالعدم تنظیموں کو ابھی تک جو ہے کھلے عام جلسہ کرنے دیتے ہیں, میڈیا پر آنے دیتے ہیں. تو اس کی ذمہ داری شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ پر آتی ہے, کیا اقدام لینے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا شہزاد, مجھے گفتگو بڑی اچھی لگی تینوں آپ کے معزز مہمان گرامی کی, اور اس سے جو سلوشن مجھے سامنے نظر آیا وہ یہ ہے کہ سب بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, بشرط یہ ہے کہ آپس میں منافقت ختم ہو جائے. اور دیکھیے, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, ہم سب مسلمان تو ہیں نا, یہ تو ہم مانتے ہیں نا. اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بہتر طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر یہ خود آپس میں جو معزز علماء کرام ہیں یہ اپنی طرف سے نام دیں حکومت کو کہ جی یہ ہم 6 یا 10 یا 12 یا 20 جتنے بھی لوگ ہیں
जो भी तबके के ये चाहते हैं, जो भी अपने हेड समझते हैं बातचीत कर सकते हैं, वो नामदे हुकूमत कमेटी बना देगी। उसमें जिस किस्म की मावनत की जरूरत होगी, पुलिस की, रेंजर्स की, वो भी हम इनके साथ देंगे। हाँ, और जो ग्रोह की ये बात कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारा भी काम है। उसमें अगर इनकी तरफ से भी हमें एक पॉजिटिव इनपुट मिले, ये भी हमारी मदद करें तो ये और बेहतर होगा। देखिए और जहाँ शर्मिला, तक- बड़ा जहाँ तक- आसान एक है, सेकंड, कलदम काला तंजीम जो तंजीमों है, की बारों- जब किसी काला तंजीम को तंजीमों कलदम के करार बारे दिया में जाता है, बात वो बता अपना दूं। नाम बदल के कि उसी ठीक कोई है, और आप तंजीम एक, बना आप लेते हैं। एक को बैन करते हैं, वो नाम बदल देते हैं, फिर आ जाते हैं। देखिए एक बड़ी अहम चीज है इसमें मीडिया की जिम्मेदारी। माजरत के साथ मैं संडे को भी देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस जलसे की ये बात कर रहे हैं उसको तमाम प्राइवेट चैनल जो हैं वो लाइव दिखा रहे थे, और मैंने इस बात का एहतजाज भी किया मीडिया से कि ठीक देखिए है। कुछ जिम्मेदारी यहाँ भी आती बिल्कुल है, सिविल सोसाइटी की भी है, मीडिया की भी है। बिल्कुल शर्मिला, मेरे है। पास वक्त जो और है इसी बिल्कुल तरीके से खत्म अगर हो चुका है। मुस्बत बात करते रहेंगे और ये मुस्बत मैसेज जाता ठीक है। रहेगा तो कोई भी शरपसंद राइट, आपस मैं में अपने हमें नहीं तमाम लड़ा मेहमानों सकेगा का अगर शुक्रिया हम अदा करना मजबूत चाहूंगा। होंगे। शर्मिला फारूकी साहबा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन जिम्मेदारी आते सरवत कादरी साहब कह रहे हैं कि 3 लोगों का नाम दिया था, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो इंतजार कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं।